नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा 20 अम्मन खलक़ा। पारे का नाम क्या है? अम्मन खलक़ा। इल्म चाहने वाला कभी सैर नहीं होता, यानी उसका पेट नहीं भरता, कभी उसको तसल्ली नहीं होती, यानी जिसको इल्म का शौक लग जाए फिर वो मजीद तलब करता रहता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो लोग कभी सैर नहीं होते, इल्म का सीखने वाला और दुनिया का चाहने वाला। अब हमें देखना है कि हम किस में से आते हैं, हम दुनिया के चाहने में आते हैं या हम इल्म के सैर करने में आते हैं, हमारा पेट किससे भरता है। अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे जो हिदायत और इल्म देकर भेजा है उसकी मिसाल तेज बारिश की है जो जमीन पर बरसे। साफ और उम्दा जमीन तो पानी को जज्ब कर लेती है और बहुत सा घास और सब्जा उगाती है, जबकि सख्त जमीन पानी को रोक लेती है। फिर अल्लाह इससे लोगों को फायदा पहुंचाता है। लोग खुद भी पीते हैं और जानवरों को भी सैराब करते हैं और उसके जरिए खेती बाड़ी भी करते हैं। कुछ बारिश ऐसे हिस्से पर पड़ी जो साफ और चटियल मैदान था, ना तो वो पानी को रोकता है और ना ही सब्जा उगाता है, यानी पानी पड़ा और फिसल के आगे को निकल गया, कोई फायदा नहीं हुआ। बस यही मिसाल उस शख्स की है जिसने अल्लाह के दीन में समझ हासिल की और जो इल्म देकर अल्लाह ने मुझे मबूस किया, यानी नबी को मबूस किया, उससे और उसे भी फायदा हुआ और दूसरों को भी फायदा पहुंचाया। तो अब हमें ये देखना है कि हमारी मिसाल कैसी है, कि हम जो है खुद पानी पीते हैं खाली या दूसरों को भी पिलाने की कोशिश करते हैं। पानी का मतलब क्या है? पानी मतलब इल्म का पानी, यानी वही है इलाही। तो दूसरों को भी पहुंचाना है, खुद भी पीना है, दूसरों को भी पहुंचाना है, और यानी अमल भी खुद भी अमल करना है। ये नहीं कि सिर्फ दूसरों को ही बताए जा रहे हैं और खुद भी अमल नहीं हो रहा। दूसरों को कह रहे हैं 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ो और खुद का कुछ अता पता नहीं। दूसरों को कह रहे हैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और खुद हमारा हाथ इतना तंग है कि निकलता ही नहीं पॉकेट से। चलिए शुरू करते हैं सूरह नमल। अम्मन, या कौन है जिसने खलका पैदा किया। आका यहाँ पर या करेंगे क्योंकि पीछे से बात चलती आ रही है। या कौन है जिसने पैदा किया आसमानों को और जमीन को। हम क्या भी कर सकते हैं, लेकिन दो क्वेश्चन हो गए ना, क्या कौन है, इसलिए यहाँ पर या करा है क्योंकि क्वेश्चन पहले ही हो रहा है, मन पहले ही यहाँ पर क्वेश्चन है, इसलिए अलिफ का क्या करेंगे, क्या या कौन है जिसने पैदा किया आसमानों को और जमीन को, व अनजला, और उसने नाजिल किया तुम्हारे लिए मिनस समाई, आसमान से, माअन, पानी, व अम्बतना, फिर उगाई हमने बिही, उसके साथ, हदाइका, बागात। यहाँ पर हदाइक किसके लिए आए? बागात। ज़ाता बहीजतिन, ज़्यादा बहजतिन, रौनक वाले, ज़्यादा मतलब वाले, बहजतिन रौनक, रौनक, ताजगी और खूबसूरती, तीनों के लिए आता है। लेकिन ये लफ्ज इंसानों के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये सिर्फ सब्जियों, फलों और फूलों के लिए इस्तेमाल होता है। बहीज यानी बहजतिन। बागात, ज़ाता बहजतिन, रौनक वाले। माँ काना, नहीं था तुम्हारे लिए ये कि तुम बितु, तुम उगा सको, शजा रहा उनके दरख्त। आ इलाहुन, क्या कोई माबूद है अल्लाह के साथ, बल्कि वो कौम है, यादिलून, जो बराबर ठहराती है, यानी ये वो कौम है जो अल्लाह ताला के साथ बराबर करार देती है। कंपैरिजन किया गया है, अल्लाह ताला खुश यहाँ पर सवाल कर रहे हैं कि कौन है जिसने तुम्हारे लिए आसमान और जमीन को पैदा किया। क्यों ऐसा? क्योंकि मुशरिकीन जो मक्का थे वो, आपको पता ना, अल्लाह ताला को तो मानते थे, सब कुछ अल्लाह ने पैदा किया वो ये भी मानते थे, हर चीज के बारे में वो अल्लाह ताला के साथ को मानते थे, लेकिन बस क्या करते थे, अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते थे। और आपने कल सीरत में पढ़ा था, और वो क्या करते थे, परसों पढ़ा था ना, कि वो क्यों करते थे ऐसा, क्या कहते थे कि अल्लाह ताला ने, बुजुर्गाने दीन और जितने भी अंबिया कराम हैं उनको बस अल्लाह ताला ने क्या दे रखी है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ताकत दे रखी है, इख्तियार दे रखा है उनको कि वो बच्चे भी दे सकते हैं, वो बारिश भी कर सकते हैं, वो ये भी और वो भी, अल्लाह ताला ने ही उनको इख्तियार दिया। बाकी अल्लाह ताला तो सब कुछ करता है, बल्कि अल्लाह ताला को ये उनके अंदर खराबी थी, ये बुनियादी खराबी थी
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے اس بنیادی خرابی کو ہی دور کیا. اور جب انسان کا عقیدہ اچھا ہو جاتا ہے نا کہ صرف میرا پیدا کرنے والا ایک ہے, تو اس کے اندر سے ساری جہالت اور ساری خرابیاں دور ہو جاتی ہیں. اس لیے سب سے پہلے ہمارے نبی کچھ اور تھوڑی کہتے تھے, جھوٹ مت بولو, سود مت کرو, یہ مت کرو, وہ مت کرو. سیدھا کیا کہتے تھے ہر دعوت میں؟ صرف لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہی بتاتے تھے کہ اللہ ایک ہے, اسی کو معبود مانو. اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہتے تھے. تکرار کرتے رہتے تھے نا, آپ کو بتایا تھا نا سیرت میں کس قدر تکرار کرتے تھے کہ ابو جہل بھی پیچھے, ابو لہب بھی پیچھے پتھر لے کر جاتا تھا. تو یہ بنیادی عقیدہ تھا, اس کو درست کرنا تھا. اور باقی آپ دیکھو, جس نے لا الہ الا اللہ کو مان لیا اس کے اندر ساری خوبیاں آ گئی تھی نا. جس نے ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا اس کے اندر ساری خوبیاں آ گئی, وہ ہر برائیوں سے دور ہو گیا تھا, یہاں تک کہ سود, چوری, زنا, جھوٹ, تمام برائیاں جو بھی اہل عرب میں تھی وہ سب صرف لا الہ الا اللہ کے بعد دور ہو گئی تھی. اس لیے پہلا بنیادی عقیدہ ہی ان کا درست کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے باغات بنائے اور تم اس کو اگانے والے نہیں تھے, یعنی درخت تمہارے بس کی بات نہیں تھی کہ تم اس کو اگا سکو. پھر اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ امن, یا کون ہے جس نے جعلا بنایا زمین کو قرارن, جائے قرار. اچھا یہ ایک منٹ, یہ یادلون جو برابر قرار دیتے ہیں, ہے نا, عدل اور انصاف سے آتا ہے. عدل مطلب کیا ہوتا ہے؟ برابر کا معاملہ کرنا, انصاف کا معاملہ کرنا. لیکن یہ جو لفظ عربی زبان میں نے بتایا تھا آپ کو, کچھ لفظ ہوتے ہیں اور کچھ لفظ کے جو معنی ہوتے ہیں وہ اپوزٹ بھی ہوتے ہیں. جیسے اشترا, خریدنا بیچنا ہوتا ہے نا, ایسی کافی سارے ایسے الفاظ پائے جاتے ہیں جن کا ایک ہی وقت میں ایک معنی ہوتا ہے, پھر اس کے برعکس اپوزٹ معنی بھی پائے جاتے ہیں. اس کو لغت الزبیل ازداد بھی کہتے ہیں. جیسے زن کے معنی گمان کرنا بھی ہوتا ہے اور یقین کرنا بھی ہوتا ہے. اشترا کے معنی خریدنا اور بیچنا بھی ہوتا ہے. اسی طرح عدلا یادلو, اگر عدلن سے ہے تو معنی ہوتے ہیں انصاف کرنا, اور اگر عدلا یادلو عدل سے ہے تو انصاف سے ہٹ جانا یعنی ظلم کرنا. اس کا مصدر دیکھنا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ برابر قرار کرنا یعنی انصاف سے, یعنی وہ برابر ٹھہراتے ہیں. امن, یا کون ہے جس نے جعلا بنایا زمین کو قرارن, ٹھہرنے کی جگہ, قرار پانی کی جگہ, وجعلا, اور اس نے بنایا خلالہا, اس کے درمیان, بیچ میں. خلال کرنا کس کو کہتے ہیں؟ داڑھی کا خلال کرو, انگلی کا خلال کرو, یعنی بیچ میں پانی پہنچاؤ, درمیان میں پانی پہنچاؤ, اسی سے ہے یہ. اور اس نے بنایا خلالہا, اس کے درمیان, انہارن, نہروں کو. وجعلا, اور اس نے بنایا, لہا, اس کے لیے, رواسیا, پہاڑوں کو. وجعلا, اور اس نے بنایا, بین البحرینی, دو سمندر کے درمیان, حاجزن, ایک پردہ. ہا جیم زا, پردہ رکاوٹ کے لیے اور پردے کے لیے آتا ہے. دو سمندر کے درمیان ایک پردہ. آ الہن, کیا کوئی معبود ہے, ما اللہ, اللہ کے ساتھ, بلکہ ان کے اکثر لا یعلمون, نہیں وہ جانتے. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کویشچن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ سوال جواب کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ زمین مسلسل فلوٹ کرتی رہتی ہے, تو پانی پر ہے نا زمین, سمندر بھی کتنا ہے یہاں پر ایریا, اور زمین کتنی سی ہے, بس لگاتار فلوٹ کرتی رہتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ پہاڑ نہ لگاتے, پہاڑوں کو نہ رکھتے, تو پھر کیا ہوتا؟ زمین ہمیں لے کر ہم آج نا ایک دوسرے کے اوپر لڑک رہے ہوتے. اگر اللہ تعالیٰ میں ایسے ہی بسا دیتا تو پتہ چلا بیٹھے کبھی اس کے اوپر لڑک رہے, کبھی اسی کے اوپر لڑک رہے ہیں, بس ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہتا, اور ہمارے گھر بھی اسٹیبل نہیں ہوتے, انسان پتہ نہیں کیسے رہتا. تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف دھیان دلا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنا دیے, اور پہاڑ جو ہے وہ تمہیں, جو زمین ہے, تم اتنے سکون سے ہو, فلوٹ ہونے کے بعد بھی تم اتنے سکون سے یہاں پر رہ رہے ہو, سو رہے ہو, کھا رہے ہو, پی رہے ہو, ہر کام کر رہے ہو. ٹھیک ہے, اور سمندر کے درمیان ایک پردہ بنا دیا, یعنی دو سمندر, اور ان کے درمیان کیسے کیسے پانی بہتا ہے. پیچھے بھی آیا تھا نا, ایک میٹھا اور ایک کڑوا, کھارا, ایک گرم اور ایک ٹھنڈا, اور بیچ میں کیا ہے؟ رکاوٹ ہے, ان کے بیچ میں آڑے جو ہمیں نظر نہیں آتی. پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اظہار کرنے کے بعد, اپنی نعمتوں کو بتانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ کیا ہو سکتا ہے؟ اب اس کے اندر بار بار ہی تکرار آئے گی.
یا کون ہے جو یجیبو جواب دیتا ہے المسترہ بے قراری کا، اذا جب، مسترہ مطلب مجبوری، بے قراری، پہلے بھی آیا نا یہ لفظ، مجبوری ہو، بے قراری ہو، اذا جب دعاہو وہ دعا کرتا ہے، مسترہ دواد سے بنا ہے، دواد را را، استراری کیفیت میں مبتلا ہونا، یعنی جو کسی ضرورت سے مجبور ہو اور بے قرار ہو، کوئی سہارا نہ ہو. تو ہاں، یا کون ہے جو دعا قبول کرتا ہے بے قرار کی جب دعاہو وہ دعا کرتا ہے، وَيَكْشِفُ اور وہ دور کرتا ہے سوء تکلیف کو، وَيَجْعَلُكُمْ اور وہ بناتا ہے تمہیں خلفاء جانشین، خلیفہ زمین کا، الہٌ کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ، قلیلا ما تذکرون کتنے ہی تھوڑے ہیں جو تذکرون نصیحت پکڑتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں. یعنی جتنی بھی بیماری ہوتی ہے ہمیں، کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو بیماری اور تکلیف کون دور کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں. ذرا سوچئے اگر اللہ تعالیٰ بیماری کو اور تکلیف کو دور نہ کرتے کیا حال ہوتا؟ انسان کس سے مانگتا، کس کے آگے جاتا؟ کیونکہ بت تو صرف سائیکولوجیکلی ہے کہ ہاں چلو مانگ لیا، دور کر دیا، حالانکہ دور کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اگر اللہ نہ سنتا ہماری تو کیا ہوتا؟ اور ایک تکلیف سے بچانے کے لیے بھی یہ بھی ہے، ذرا سوچئے اگر حضرت آدم ابھی بھی زندہ ہوتے اور تمام لوگ ابھی بھی زندہ ہوتے اور کوئی مرتا نہیں تو کیا ہوتا؟ آج ہی ہم اپنی جنریشن کا مسئلہ حل نہیں کر پا رہے، زمین اتنی پاپولیشن، اس کا مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا، کیا کرے اتنی پاپولیشن کا، کھانا کہاں سے لائیں، پینا کہاں سے لائیں، ملاوٹیں شروع ہو گئی. اور اگر تمام لوگ زمین پہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ رہنا دشوار ہو جاتا، مشکل ہو جاتا لوگوں کا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک لوگوں کو اٹھا لیتا ہے، ایک کے بعد ایک بھیجتا ہے، پھر پہلے والوں کو اٹھا لیتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ورنہ انسان تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں ہر وقت، یہ بھی تو تکلیف دور کرنا ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی تکلیف دور کرتا ہے، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں اس بارے میں. اگر گہری ایسی نظر ہے نہیں نا ہماری، اگر گہری نظر ہو جائے تو ہر حال میں کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا. امن یا کون ہے جو یہدیکم ہدایت دیتا ہے تمہیں، راہ دکھاتا ہے تمہیں، فی ظلماتی اندھیروں میں، البری خشکی کے، والبحر اور سمندر کے، ومن اور کون ہے جو یرسلو بھیجتا ہے، ریاحا ہواؤں کو، بشرن خوشخبری، بینا یدا آگے آگے، رحمتی ہی اپنی رحمت کے یا اس کی رحمت کے، الہٌ کیا کوئی معبود ہے، مع اللہ اللہ کے ساتھ، تعالی بہت بلند ہے اللہ، اما اس سے جو یشرکون وہ سب شریک ٹھہراتے ہیں. اگر معنی پتہ ہو تو کتنا مزہ ہے نا ان آیتوں کو پڑھنے میں. اگر معنی پتہ ہو کہ بار بار اللہ ایسے سوال کر رہے ہیں، وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا، بس پڑھتے جاتے ہیں. تو کیسے بار بار اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ کون ہے جو تمہیں اندھیروں میں خشکی اور سمندر کے راستہ دکھاتا ہے. اگر روشنی نہ ہوتی تو کیا ہوتا ہمارا حال؟ اب ذرا سوچئے اگر رات لمبی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ رات ہی رات رہے، دن ہی نہ آئے، روشنی نہ ہو، انسان پاگل ہو جائے، انسان کے کام ہونا مشکل ہو جائے. تو اللہ ہی ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں روشنی دی، روشنی کے بعد اندھیرا بھی دیا، ورنہ ہر وقت روشنی رہتی تو انسان سو ہی نہ پاتا ہے نا، مائیں تو کبھی نہ سو پاتی. تو اور جب بارش آتی ہے تو بارش سے پہلے جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے اس سے کتنا سکون ملتا ہے انسان کو، کہ ٹھنڈی ہواؤں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، گھر کے باہر نکل جاتے ہیں یا چھتوں پر چلے جاتے ہیں، اور گرمی میں بھی آپ دیکھیں جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں کتنا اچھا لگتا ہے. تو یہ رحمت ہوتی ہے بارش سے پہلے کی، خوشخبری ہوتی ہے بارش آنے کی. تو یہ کون دیتا ہے؟ یہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. پھر اللہ سوال کر رہے ہیں کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ، الہ مع اللہ کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ نہیں. امن یا کون ہے جو یبدؤ ابتدا کرتا ہے یعنی شروعات کرتا ہے، ثم وہ الخلقہ تخلیق کی، ثم پھر یعیدہ وہ دوبارہ کرے گا اسے، عادہ یعودو سے بنا، یعیدہ وہ دوبارہ کرے گا اسے. ومن اور کون ہے جو یرزقکم رزق دیتا ہے تمہیں، من السمائی آسمان سے، والارض اور زمین سے، الہ کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ، الہ مع اللہ کیا معبود ہے اللہ کے ساتھ،
کہہ دیجئے ہاتھو لاؤ برہانکم اپنی دلیل اگر ہو تم صادقین سچے. فیل کر کے دیکھیں اس کو, ایسے صرف پڑھتے ہوئے مت نکلے کہ کیسے اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ کیا معبود ہیں اللہ کے ساتھ. لاؤ کوئی دلیل, اگر ہیں تو ٹھیک ہے پھر دلیل لے کر آؤ, مجھے ریفرنس دو کسی بھی کتاب میں ہو, اگر پہلی تو کتابوں میں ہو یا کسی علماء کے پاس ہو یا کسی کے پاس غیب کا علم ہو تو مجھے ریفرنس دو کہ میں نے کوئی اور معبود بنا رکھے ہیں یا میں نے یہ بات کبھی کسی سے کہی ہو. تکرار کیوں ہو رہی ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو تکرار کیوں ہو رہی ہے؟ یعنی اپنے دل و دماغ میں اس کو بٹھا لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا. یاد دہانی کے لیے کہ اس بات کو بھولو نہ. بار بار کوئی چیز کہی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے توجہ دلائی جاتی ہے, بار بار اس بات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے, اس لیے ریپیٹیشن ہوتی ہے. بچوں سے بھی بار بار, اور آپ دیکھیں نا کتنی بار یاد کرانا پڑتا ہے بچوں کو بھی تاکہ یاد ہو جائے. اس لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچوں کی طرح گائیڈ کر رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں یاد کرو اس بات کو, اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ اللہ نے ہی ہر چیز پیدا کی, صرف ایک ہی ذات ہے جو اس کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی معاملے میں شریک نہیں ہے, یہاں تک کہ ہماری نفس بھی. قل کہہ دیجئے لا یعلم نہیں جانتا, من جو کوئی آسمان میں ہے اور زمین میں ہے, الغیبہ غیب کو سوائے اللہ کے, وما اور نہیں یشورون وہ شعور رکھتے, ایانا کہ کب یبعثون وہ سب اٹھائے جائیں گے. یعنی مشرکین مکہ پوچھتے تھے نا کہ غیب کی چیزیں پوچھتے تھے ہمارے نبی سے, قیامت کب آئے گی یہ پوچھتے تھے, تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دو کہ جتنی بھی چھپی ہوئی چیزیں آسمان اور زمین کی وہ صرف کون جانتا ہے, اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. اور یہ بھی نہیں پتا کسی کو کہ کب وہ سب اٹھائے جائیں گے, یعنی مرنے کے بعد کب زندہ ہوں گے. بلکہ دارکا گم ہو گیا, کھو گیا, دارا کا درک کھو گیا, گم ہو گیا, علمہم اس کا علم, فی الآخرتی آخرت کے بارے میں, بلکہ وہ فی شکن شک میں ہے اس سے, بلکہ وہ سب منہا اس سے امون اندھے ہیں. یعنی کسی کو بھی قیامت کا علم نہیں پتا, آخرت کا علم نہیں پتا, یہاں تک کہ فرشتوں کو نہیں پتا, یہاں تک کہ انبیاء کرام کو نہیں پتا, کسی کو بھی نہیں پتا. اگر فرشتوں کو بھی پتا ہوتا قیامت کب آئے گی تو اسرافیل علیہ السلام سور منہ پہ لگائے, کان اللہ کے حکم پہ لگائے اور پیشانی جھکائے بیٹھے ہوئے نہ ہوتے اس پوزیشن میں کہ اللہ کا حکم کب آئے گا, اور وہ اس انتظار میں کہ کب حکم آ جائے اور کب قیامت آ جائے اور کب مجھے سور پھونکنا پڑ جائے. تو قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا. اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کی تیاری کر لی, یعنی کیا تیاری کر لی؟ اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں کی مگر یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں, یعنی بس اتنی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوں گے جس سے تم محبت کرتے ہو. تو ہمیں بھی کس سے محبت کرنی چاہیے؟ اللہ کے رسول سے. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ کر کے دکھاؤ, عمل کر کے دکھاؤ, وہی محبت ہے. صرف زبان سے بول دینا محبت نہیں ہے. اپنے آپ کو محنت اور مشقت کر کے تھکا ڈالو, نبی جیسے ہو کے دکھاؤ, صحابہ کرام جیسے ہو کے دکھاؤ, اللہ کے راستے میں ہر چیز پیچھے چھوڑ دو, صرف اللہ کو یاد رکھو, صرف اللہ کو آگے رکھو اور نبی کو آگے رکھو. پھر تبھی تو ان کے پیچھے پیچھے جاؤ گے نا, تبھی تو ہم جائیں گے ان کے پیچھے پیچھے, انہی کے ساتھ اٹھیں گے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات سے اتنا خوش ہوئے کہ اتنا کسی اور بات سے نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم اسی کے ساتھ ہوں گے جن سے تم محبت کرتے ہو. تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کرام کا کیا حال تھا؟ اتنی محبت کرتے تھے کہ جو کام نبی نے کر دیا وہ تو ضرور کرتے تھے. ایک صحابی تو ایسے تھے کہ جہاں جہاں نبی گئے, جہاں جہاں نبی کے قدم پڑے وہ بھی وہیں جا کر انہوں نے دیکھا, وہ بھی وہاں گئے. یہ تھی صحابہ کی محبت. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں محبت رکھتا ہوں. مجھے امید ہے کہ میں اپنی اس محبت کی وجہ سے انہی کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میرا عمل ان جیسا نہیں. وہ کہاں ہوں گے؟ حضرت ابو بکر کی نیکیاں کتنی ہیں,
ایک رات کی نیکی غار ثور کی، غار ثور میں 3 رات رہے تھے اور ان کی ایک رات کی نیکی کتنی تھی؟ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ. کیسے پتا؟ کیونکہ حضرت عائشہ دیکھ رہی تھی نا آسمان کو اور پوچھا کہ کیا اتنی ساری نیکیاں بھی کسی کی ہیں رسول اللہ؟ تو اللہ نے، نبی نے کیا کہا؟ ہاں عمر کی. ایک دم ان کو خیال آیا. اور میرے والد کی؟ تو نبی نے کیا کہا کہ ان کی تو ایک رات کی نیکیاں ہی عمر کی زندگی بھر کی نیکیوں سے زیادہ ہیں. تو حضرت عمر کیا کہا کرتے تھے؟ کاش آپ مجھے ایک رات دے دو اور میری ساری زندگی لے لو. ایک رات دے دو بس ساری زندگی کی نیکیاں لے لو. یہ عالم تھا صحابہ کرام کا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں دنیا بھی ملے، آخرت بھی ملے، سب کچھ ملے، کچھ سیکریفائس بھی نہ کرنا پڑے اور جنت بھی مل جائے. بنا سیکریفائس کی جنت کیسے مل سکتی ہے؟ پھر جب آپ نے کل سیرت میں پڑھا نا، رونگٹے کھڑے ہو گئے نا آپ کے. ویڈنسڈے کے جو ابھی پڑھا تھا، کس قدر مسلمانوں نے برداشت کیا، کتنا زیادہ برداشت کیا. وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو کچھ ہی واقعے تھے، اور واقعے میں سناتی تو رو ہی پڑتے، بے ہوش ہو گئے، عقل چلی گئی ان کی، اتنا برداشت کیا. تو ہمیں کیسے مل جائے گی؟ ہمیں بھی محنت کرنی پڑے گی بہت زبردست. سب کچھ بھلا کر اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا ہوگا، دنیا بھلا کر. وقال الذین، اور کہاں ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا کفر کیا، اذا، کیا جب کننا ہم ہو جائیں گے ترابن مٹی، وآباؤنا اور ہمارے باپ دادا، انا، کیا بے شک ہم لمخرجون ضرور نکالے جائیں گے. یعنی پھر سوال مشرکین مکہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم دوبارہ نکالے جائیں گے؟ یہ تو بیکار کی بات ہے، ہم نہیں نکالے جائیں گے. لقد، در حقیقت، وہ ادنا، وعدہ کیے گئے ہم، ہاذا، اس کا، نحنو، ہم، وآباؤنا اور ہمارے باپ دادا، من قبل، اس سے پہلے، نہیں ہے یہ مگر اساطیرو، کہانیاں، اولین، پہلے لوگوں کی. یعنی یہ سب جو تم ہمیں باتیں بتا رہے ہو یہ سب کیا ہیں؟ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. قل، کہہ دو، سیرو، سیر کرو، زمین میں، فانظروا، پھر دیکھو، کیفا کانا، کیسا ہوا، عاقبت، انجام، مجرمین، مجرموں کا. یعنی زمین میں سیر کرو، گھومو پھرو اور دیکھو. تو ہمیں عبرت کے لیے بھی سفر کرنا چاہیے، عبرت کے لیے بھی کہ دیکھیں کس قوم کے اوپر کیسا عذاب آیا، اس کے بارے میں سرچ کریں، نیٹ پر جا کر دیکھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں اور دوبارہ یہ کام نہ کریں. ولا، اور نہیں، تحزن، آپ غم کیجئے، اور نہیں آپ غم کیجئے، علیہم، ان پر، ولا، اور نہیں ہوں، فی ضیقن، تنگی میں، اس سے جو یمکرونا، وہ چالے چل رہے ہیں. کس کو تسلی دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ مشرکین مکہ ہر وقت کیا کرتے رہتے تھے؟ چالے چلتے رہتے تھے. اور مشرکین مکہ تو صحابہ کرام کو مارنے کی سازشیں کرتے تھے، اور یہودیوں نے سیدھا کیا کرا؟ نبی کو مارنے کی سازشیں شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے. آپ کو جو کوئی ہمارے خلاف چال چل رہا ہے، کیا پتہ چلتا ہے اس سمے؟ اگر کوئی ہمارے خلاف چالیں چل رہا ہے اس کو چلنے دے، وہ جتنی چالیں چل سکتا ہے چلنے دے. اور ہمارا بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ بس اللہ پر. اور ہمیں صرف اللہ کے لیے کام کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو کام کرتا ہے نا، اس کا کام کبھی چوپٹ ہو ہی نہیں سکتا. اس کے ساتھ کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. وَيَقُولُونَ، اور وہ سب کہتے ہیں، مَتَى هَذَا، کب ہوگا یہ وعدہ، اگر ہو تم سچے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. کون سا وعدہ؟ قیامت کا وعدہ. قل، کہہ دیجئے، عسیٰ، امید ہے کہ، یکونا، وہ ہو، ردیفہ، پیچھے لگا. ردیفہ یعنی ایک دم پیچھے لگنا، پیچھے پیچھے لگنا، ہو وہ پیچھے آ لگے، لکم، تمہارے، بعض وہ جو، یستعجلون، تم جلدی مانگتے ہو. کیا یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے کہہ دو کہ وہ تو مجھے نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، ہاں اتنا ضرور پتا ہے، ہو سکتا ہے تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہو اور ابھی آ جائے، اور جس کی تم جلدی مانگتے ہو وہ تمہارے پیچھے پیچھے ہی ہو اور ابھی آ جائے. لیکن پتا، نبی کو تو نہیں پتا، لیکن ہاں اتنا پتا ہے کہ کبھی بھی آ سکتی ہے اور ہو سکتا ہے ابھی آ جائے. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لذو فضل، بڑے فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولیکن، اور لیکن ان کے اکثر، لا یشکرون، نہیں شکر کرتے. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لا یعلم، وہ جانتا ہے، جو تکنو، چھپاتے ہیں، صدورہم، ان کے سینے، اور جو یعلنون، وہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی تم جو چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اس لیے جو پلاننگ کرنی ہے کر لو، باقی جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وما،
وما اور نہیں ہے من غائبتن کوئی غائب ہونے والی فی السمائی آسمان میں والارض اور زمین میں، یعنی چیز سے مراد ہے کوئی بھی چیز غائب ہونے والی نہیں ہے آسمان میں اور نہ ہی زمین میں، مگر فی کتابن ایک کتاب میں ہے مبین کھلی ہوئی، یعنی کون سی کتاب میں ہر چیز؟ لوح محفوظ میں۔ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ریکارڈ، ہر چیز کا حساب رکھ رکھا ہے، اور حساب کیوں رکھ رکھا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، مجھے تو اس نیکی کا بدلہ نہیں ملا، اور کوئی کہ مجھے کیوں مل گیا، میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ سب کو دکھا دے کہ کسی کے ساتھ بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوا۔ بے ایمان لوگ کرتے ہیں یہ شکایتیں، کیونکہ جو مومن ہے وہ تو اعتراف کرتا جائے گا، اعتراف کرتا جائے گا۔ میں نے بتایا نا مومن جو ہوگا وہ گناہوں کا اعتراف کرتا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، ہاں ہاں کرتا جائے گا، اور کیا سوچے گا ابھی تو چھوٹے کا حساب دے رہا ہوں، ابھی تو بڑے بھی باقی ہے، یہ کہے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے بخش دیا۔ ان ھذا بے شک قرآن، بے شک یہ القرآن قرآن ہے، یقصو بیان کرتا ہے، علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر، اکثر وہ جو اس میں یختلفون اختلاف کرتے تھے، بنی اسرائیل بہت باتوں میں اختلاف کرتے تھے نا، مانتے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن میں ہر چیز کے اختلاف کا جواب ہے جس میں بھی تم کرتے ہو، قرآن پڑھو اختلاف دور ہو جائیں گے۔ اور آج بھی ہمارا کیا کام ہونا چاہیے اگر ہمیں اختلاف دور کرنے، لوگوں کے فرقے دور کرنے ہیں، تو صرف قرآن سے جوڑنا ہے۔ اگر ہم نے قرآن سے جوڑ دیا تو اختلاف اپنے آپ ہی دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ہاں چھوٹے موٹے اختلاف ہوتے ہیں، جیسے بلکہ وہ اختلاف رحمت ہوتی ہے، جیسے صحابہ کرام کے بیچ میں ہوتے تھے۔ کیسے ہوتے تھے؟ ایک صحابی تھے، وہ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ یہ تو دعائیں ہیں جو کہ جادو کے توڑ کے لیے اتری ہیں۔ باقی ان کو کیا مانتے تھے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، لیکن اس پہ کسی صحابہ نے کبھی بھی کچھ نہیں کہا، کیونکہ اتنا بڑا اختلاف نہیں تھا، وہ ان کی سوچ تھی، ہے نا، لیکن وہ کفر نہیں تھا، انہوں نے شرک نہیں کیا تھا، کفر نہیں کیا کہ اس کو نہ ماننے سے وہ اسلام سے باہر ہی ہو جائیں گے۔ ان کے اپنے اکارڈنگ تو انہوں نے سوچا یہ تو جب نبی پر جادو ہوا تب یہ دعائیں اتری تھی، تو یہ جادو کے توڑ کی دعائیں ہیں، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ اور باقی کیا مانتے تھے کہ نہیں یہ تو قرآن کا حصہ ہے۔ تو اس پر کبھی کسی صحابہ نے اور کبھی رسول اللہ نے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ رسول اللہ نے انہی صحابی کو کہا کہ وہ سب سے بہترین قرآن پڑھتے ہیں، انہی سے جا کر سیکھو۔ میں نے آپ کو پی پی ٹی میں بھی وہ ہے، اس کے بارے میں پی پی ٹی میں بھی میں نے دیا تھا جب میں آپ کو دعوت کا دے رہی تھی، بتا رہی تھی، اس میں ہے یہ حدیث کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے۔ تو چھوٹے موٹے اختلاف ہوتے ہیں، لیکن اتنے بڑے اختلاف کہ تم بریلوی اور میں اہل حدیث، یہ تو بالکل جنت سے باہر کرنے والی چیز ہے۔ اور جیسے مان لو کوئی رفع دین کر رہا ہے، ٹھیک ہے، نبی نے رفع دین والی نمازیں پڑھی ہیں اور آپ کو اس کے بہت ساری حدیثیں مل جائیں گی، ہاتھ اٹھا کے نبی رفع دین کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور نبی نے بنا رفع دین والی نماز بھی پڑھی ہے۔ ہم اس بات کے پیچھے اختلاف کرتے ہیں کہ یہ رفع دین کیوں کرتا ہے، یہ ہاتھ تو ہم اسی بات کے پیچھے کہتے ہیں یہ تو بالکل کافر ہو گیا، یہ تو بالکل اسلام سے خارج ہو گیا، اس نے تو اتنا بڑا گناہ کر دیا۔ اتنے سے اختلاف جو ہیں اس کو چھوڑ کے ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس کو چھوڑیں اور اس کو اگنور کریں کہ یہ تو ہوتے رہتے ہیں۔ بس ہمیں اپنی فرقے بازیوں کو دور کرنا ہے، اپنے آپ کو بہتر اور دوسروں کو کمتر سمجھنا چھوڑنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، جو بھی اپنی برائیاں اس کو مان لیں اور دوسروں کی برائیاں ہیں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، دوسروں میں کچھ اچھا ہے تو اس کو اپنانے کی کوشش کریں، اور سب کو کس سے جوڑیں؟ قرآن سے جوڑیں۔ قرآن سے جوڑ دیں گے تو اپنے آپ لوگوں کے فرقے اور اختلاف دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَہُدًا ضرور ہی ہدایت ہے اور رحمت ہے للمومنین ایمان والوں کے لیے۔ کیا ہے ہدایت اور رحمت؟ قرآن ہے، یہ مومنوں کے لیے ہے۔ مومن کیونکہ صرف مومنوں کے لیے کیوں کہا گیا یہاں پر؟ کیونکہ قرآن تو ہر کسی کے لیے رحمت ہے نا، کیونکہ صرف مومن ہی مان رہے ہیں اس وقت اس کو، اس لیے مومنوں کے لیے کہا گیا۔ جو مان رہا ہے وہ آٹومیٹیکلی وہ مومن ہو جائے گا، جو بھی اس کو مان رہا ہے اس کے لیے کیا ہے، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ ان ربک بے شک آپ کا رب یہدی وہ فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان بھی حکم ہی اپنے حکم سے، اور وہ عزیز العلیم زبردست جاننے والا ہے۔ فتوکل تو توکل کرو، بھروسہ کرو، اللہ اللہ پر، بے شک آپ الحق کی حق پر ہیں، مبین واضح،
یعنی نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ بالکل صحیح راستے پر ہیں, آپ اپنا کام کرتے جائیے. اس لیے اگر ہم قرآن کے راستے پر آ گئے نا تو کوئی بھی ڈاؤٹ یا شک نکال دیں اپنے اندر سے. کیا سوچے میں سیدھے راستے پر ہوں, اگر کوئی اور روک رہا ہے تو یہ سوچے وہ غلط راستے پر ہے, وہ مجھے اس راستے سے روک رہا ہے. باقی آپ اگر قرآن کے راستے پر چل رہے ہیں, قرآن کو فالو کر رہے ہیں, اس کو پڑھ رہے ہیں, تو آپ ڈیفینیٹلی صحیح راستے پر ہیں. پھر شک کو ہی نکال دیں اپنے اندر سے. بے شک آپ لا تسمیعون نہیں آپ سنا سکتے مردہ کو, ولا اور نہ ہی تسمیعون آپ سنا سکتے سما بہروں کو. دعا پکار جب ولو وہ پھر جائیں, مدبرین پیٹ پھیر کر. یہاں بہرے اور مردہ کون ہے؟ جو حق بات سننے سے غافل ہیں, یعنی جو سیدھی باتیں نہیں سنتے, ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ کی نظروں میں وہ کون ہے؟ بہرے ہیں اور مردہ ہیں. اس لیے آپ سوچیں, اب کوئی آپ کی دعوت پر قرآن سننے نہیں آ رہا, قرآن پڑھنے نہیں آ رہا, تو اللہ کی نظروں میں وہ کون ہوا؟ بہرا ہوا اور مردہ ہوا. کیونکہ اب آپ دیکھو نیند کی بھی حالت میں کیا ہوتا ہے, انسان کچھ سن پاتا ہے. نیند بیسیکلی مرنے کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہوتی ہے نا, ہوتی ہے نا چھوٹا سا. وہ ہمیں اللہ تعالیٰ ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں موت کی, ہر وقت ہر روز کی موت دیکھو ایسے آئے گی, تمہیں کچھ ہوش بھی نہیں رہے گا. اور جب ہم سو جاتے ہیں تو سنتے ہیں ہم کچھ, ہمارے سامنے کوئی کچھ بھی کہتا رہے, باتیں کرتا رہے, کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کیا وہ کہہ رہے ہیں. اسی طرح مرنے کے بعد بھی کچھ بات نہیں سنائی دیتی اور کچھ سمجھ میں نہیں آتی کسی کا کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے. بس اپنے حالات سے بے خبر ہوتے ہیں, بس اپنے حالات ہی جو ہیں وہ ڈرا دیتے ہیں انسان کو. بس فرشتے اور شیطان اور بس یہی سب نظر آنے لگتا ہے, اور اپنے اعمال, بس یہی سب نظر آنے لگتا ہے. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے سننے کی بات, سننا بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کیا کریں, اگر کسی کو صحیح راستے پر لانا ہے تو سیدھا سنانا شروع کریں, اور وہ بھی کس سے؟ قرآن سے شروع کریں, اور کتابوں کی طرف نہ جائیں جب تک قرآن نہ سنائیں. اگر قرآن پڑھنے کے بعد دوسری کتابوں کو پکڑیں گے نا تو بھٹکیں گے نہیں کبھی بھی. پتا ہے کہ اس کتاب میں اگر کوئی بھی بات لکھی ہوگی نا, آپ غلط لکھی ہوگی, آپ فوراً اس کو پہچان پائیں گے یہ تو قرآن کے خلاف جا رہی ہے, اس کا مطلب یہ کتاب جو ہے وہ اوتھینٹک نہیں, فوراً پتہ چل جائے گی. لیکن ہمارا کیا ہے, امت مسلمہ نے جو ہے نا سب سے پہلے تو قرآن کو چھوڑ دیا. اب فضائل اعمال پکڑ, اور اب بہشتی زیور پکڑ, اور اب یہ لو, اور اب یہ لو, اب یہ لو, اتنا ڈھیر, اور پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا, پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط. تو سب سے پہلے قرآن پڑھیں. قرآن کے علاوہ جتنے بھی پڑھنا نا آپ پڑھیں, فضائل اعمال بھی پڑھیں, آپ بہشتی زیور بھی پڑھیں, آپ خوب پڑھ ڈالیں, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. لیکن پہلے سب کو قرآن سکھائیں, قرآن سنائیں, سنانا شروع کریں. جیسے بہت لوگوں کے ایسے ایریا میں جائیں جہاں پر لوگ غافل ہیں, جہاں پر لوگ گناہ میں ملوث ہیں, مسلمان ہیں, اور ان کو قرآن کے بارے میں کچھ نہیں پتا. کم سے کم آپ معنوں سے, اگر آپ ترجمہ سکھا نہیں سکتے تو اتنا تو کر سکتے نا, پڑھ کے سنا سکتے ہیں. اگر ان کو پڑھ کے سنانا ہی شروع کر دیا تو وہ آپ کو نہیں پتا کتنے لوگ آپ کی وجہ سے ہدایت پر آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ سناؤ پڑھ کر. آگے بھی آئے گا, بھی بار بار کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تلاوت کرو, پڑھ کر سناؤ, آتے نا تلاوت کرو ان پر قرآن کی. وما انتا اور نہیں ہے آپ بھی ہادی ہدایت دینے والے امی اندھوں کو, ان دلالتہم ان کی گمراہی سے, ان اگر نہیں ہے تسمیعو نہیں آپ سنا سکتے مگر من جو یومنو ایمان لاتے ہیں بھی آیاتنا ہماری آیتوں پر, تو وہ مسلمون فرما بردار ہیں. یعنی صرف مسلمان ہی سرینڈر کرتے ہیں. سرینڈر کا اصل میں مسلم کا مطلب ہی سرینڈر کرنا. تو یعنی جو مسلمان ہیں جو سرینڈر کر دیتے ہیں وہی اس کو سنتے ہیں, باقی کوئی اس کو نہیں سنتا. وَإِذَا اور جب وقع واقع ہو جائے گی قولو بات, کون سی بات؟ قیامت کی بات. پہلے سوال کیا تھا نا شروع میں, کیا سوال کیا تھا انہوں نے؟ قیامت کب آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. پھر اب دوبارہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں, اور جب واقع ہو جائے گی قولو بات ان پر, یعنی قیامت کی بات ان پر, اخرجنا نکالیں گے ہم, لہم ان کے لیے, دعابتن ایک جانور, من الارضی زمین سے. کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ دابت الارض, ایک جانور. دابتن یہاں پر کیا, ایک جانور زمین سے. تکلمہم وہ کلام کرے گا ان سے, بے شک لوگ کانو تھے وہ بھی آیاتنا ہماری آیتوں پر لا یقینون نہیں یقین رکھتے. قیامت کے نزدیک کیا ہوگا؟ جو قیامت آنے سے پہلے کی نشانی کہ زمین میں سے ایک جانور نکل کر آئے گا, اور وہ کیا کرے گا؟ لوگوں سے باتیں کرے گا. آپ سوچو کتنا بڑا معجزہ ہوگا نا, کوئی جانور لوگوں سے باتیں کر رہا ہے, اور وہ بھی ہر لینگویج میں, ہر زبانیں اس کو پتا ہے.
ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دابت الارض کا خروج ہونا، جب دابت الارض خروج ہوگا تو وہ لوگوں کے منہ پر نشان لگا دے گا اور وہ اس نشان کے ساتھ ہی زندہ رہیں گے، حتیٰ کہ ایک آدمی کوئی اونٹ خریدے گا اور کوئی شخص اس سے پوچھے گا کہ یہ اونٹ تم نے کس سے خریدا ہے، تو وہ جواب دے گا کہ میں نے اس شخص سے خریدا ہے جس کے منہ پر نشان لگا ہوا ہے، یعنی مخصوص قسم کے لوگ. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ہوں جو اللہ کی اطاعت نہ کرنے والے ہوں کہ ان کے اوپر ایک نشان لگا دے گا، یا پھر انہیں ان کے نشان کے ساتھ پہچانا جائے گا. تو دونوں حدیثیں ملتے ہیں. وہ نیک لوگ بھی ہو سکتے ہیں کچھ چنندہ کہ ان کے منہ پہ نشان لگا دے گا صرف یہی ہے جو مسلمان بچے ہیں، یا وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو کہ گمراہ ہیں ان کے منہ پہ وہ نشان لگا دے گا. بہرحال وہ نشان لگائے گا لوگوں کے منہ پر. مسلم میں آتا ہے قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اس کو نہ دیکھ لو کہ زمین میں سے جانور نکل رہا ہے، یعنی جب تک قائم نہ ہوگی جب تک یہ زمین سے جانور کا نکلنا نہ دیکھ لو. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ سورج کا مغرب کی بجائے مشرق سے طلوع ہونا. اس وقت کیا ہوگا؟ توبہ قبول نہیں ہوگی. چاشت کے وقت جانور نکلے گا. دوسرا، چاشت کے وقت یہ جانور نکلے گا. روایتوں میں آتا ہے. چاشت کون سا وقت ہوتا ہے؟ صبح کا وقت. ہاں. ایک روایت میں صفا پہاڑی جب پھٹے گی تب یہ جانور نکلے گا. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ صفا پہاڑی پھٹے گی اس میں سے یہ جانور نکلے گا. تب بھی کیا ہوگی؟ لوگوں کی توبہ قبول نہ ہوگی. جانور انسانوں کو سمجھائے گا. ایسا لگ رہا ہے نا کہ جیسے ہم سے یہ کہا جا رہا ہو ٹھیک ہے تمہیں نہیں کرنا مت کرو، میں اپنا کام تو ایک جانور کے ذریعے بھی کروا لوں گا. ایسا نا اللہ تعالیٰ ہم پر لعنت بھیجے گا اس وقت کہ ٹھیک ہے تم تو گئے گزرے ہو اس جانور سے بھی، میں تو اپنا کام جانور سے بھی کروا سکتا ہوں، تمہیں نہیں اٹھنا تو مت اٹھو. یہ ہے اس کا مطلب کہ ہم اتنے گئے گزرے ہو جائیں گے مسلمان کہ اللہ کا کام نہیں کریں گے اور اللہ اپنا کام جانور سے کروا لے گا، اور پھر قیامت آ جائے گی. پھر یہی دنیا جس کے پیچھے بھاگے تھے نا، یہی دنیا کیا ہے ہوگی؟ ریت ہوگی، بس ہاتھ سے پھسل گئی، بلبلا بن گئی اور پھوٹ گئی بلبلا بن کے. تو نہ ہو ہم جانور سے بھی گئے گزرے. یہ اللہ تعالیٰ کی دھمکی بھی ایک طرح سے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیسا بننا ہے، انسان ہی بننا ہے، جانور سے بھی زیادہ بدتر ہونا ہے. اور اللہ کی نظروں میں جانوروں سے بھی زیادہ بدتر وہ ہے جو اللہ کی آیتوں سے منہ بوڑے اور اس کو انکار کر دے. آیا نا پہلے بھی، جانوروں سے بھی زیادہ بدتر قرآن میں ہی گزر چکا ہے. یہ تو میری اپنی بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے. قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں، پھٹکار رہے ہیں بار بار کہ تم نہیں اٹھو گے، کوئی بات نہیں، ہو جاؤ جانور سے بھی گئے گزرے، میں تو کسی سے بھی اپنا کام لے لوں گا. اس لیے آپ کے ہاتھوں سے یہ کام نہ چھنے. اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور کو نہ چنے. آپ ہی اٹھ جاؤ اللہ کے لیے. آپ ہی جاؤ کونے گدروں میں گھسو، ڈھونڈو لوگوں کو، نکال کے لاؤ، قرآن سناؤ اور اللہ تعالیٰ کا کام کرو اور اللہ کے نزدیک مرتبے والے بن جاؤ. اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے منہ موڑتے تھے ایک تو وہ، اور جو بے نمازی ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ بے نمازیوں کا فرعون اور حامان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. بے نمازی کی جماعت کس کے ساتھ ہوگی؟ فرعون اور حامان کے ساتھ. حامان فرعون کا سردار، وزیر. وَيَوْمَ اور جس دن نحشرُ ہم اکٹھا کریں گے ہر امت میں سے فوجن ایک فوج، ممن اس میں سے جو یکذبو جھٹلاتے تھے بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو، تو وہ یوزعون گروہوں میں تقسیم کیے جائیں گے. آیا تھا نا کل بھی سورہ نمل میں بھی آیا تھا، یوزعون گروہوں میں تقسیم کیے جائیں گے. یعنی کیا ہوگی؟ گروپس میں بانٹ دیے جائیں گے. بے نمازی بے نمازی کے ساتھ، نمازی نمازی کے ساتھ. سب سے پہلے 3 گروپ بٹیں گے نا، جو میجر گروپس ہوں گے وہ 3 ہوں گے. کون کون سے؟ دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے اور مقربین، سابقون اولون. 3 گروپ ہوں گے، ہے نا. اور اس میں بھی پھر سب ڈویژن ہوگا. اور کیسے ہوں گے؟ یعنی ان میں بھی نمازی نمازیوں کے ساتھ، اطاعت گزار کے ساتھ، روزے داروں کے ساتھ، اس طرح ہوں گے. اور اس طرح دائیں ہاتھ والوں میں بھی کیا ہوگا؟ بے نمازی حامان اور فرعون کے ساتھ ہوگا. اور اسی طرح جو ماں باپ کا نافرمان تھا وہ انہی کے ساتھ رکھا جائے گا جو ماں باپ کے نافرمان رہے ہیں. اور اسی طرح جتنے بھی ہم گناہ کے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ہی ہمیں اٹھایا جائے گا جیسے ہم گناہ کرتے ہیں. کوئی قوم لوط والا عمل کرتا تھا تو وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا.
کوئی بے حیائی کے کام کرتا تھا تو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو کیا بنا دیں گے اللہ تعالیٰ؟ سب کے گروہ بنا دیں گے. حتیٰ یہاں تک کہ جب جاؤ وہ آ جائیں گے، قالا وہ کہے گا، کون؟ اللہ تعالیٰ، اکذبتم تم نے جھٹلایا تھا میری آیتوں کو، ولم اور نہیں، تو تم نے احاطہ کیا تھا ان کا، علم سے، آمازا کیا کنتم تھے تم، تعملون عمل کرتے، کیا تم عمل کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ تم نے جھٹلایا تھا میری آیتوں کو، جھٹلایا تھا، اگنور کیا تھا، اور جو علم آ گیا تھا تم نے اس کا احاطہ نہیں کیا. یعنی قرآن آ گیا اور اس کو لیا بھی نہیں، اس کا احاطہ بھی نہیں کیا. تو کیا تم عمل کرتے تھے؟ کیسا تم عمل کرتے تھے؟ یعنی برا عمل کرتے تھے. وبقا اور واقع ہو جائے گی بات ان پر، بما اس وجہ سے جو ظلموا انہوں نے ظلم کیا. فہم تو وہ لا ینطقون نہیں بول سکیں گے. جو ظالم لوگ ہیں وہ بول سکیں گے نہیں. کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور پھر ان کے باڈی پارٹس بولیں گے. سب سے پہلے ان کی رانیں بولنا شروع کریں گے. آگے آئے گا، علم یرو کیا نہیں انہوں نے دیکھا، بے شک ہم نے جالنا بنایا رات کو، لیسکنو تاکہ وہ سکون حاصل کریں، فیہی اس میں، والنہارا اور دن کو، مبصرن روشن، ان فی ذالک بے شک اس میں ضرور ہی نشانی ہے، لقوم اس قوم کے لیے جو یؤمنون ایمان لاتی ہے. یعنی رات کس لیے بنائی؟ سکون کے لیے. اور دن کس لیے بنایا؟ کام کے لیے. اس لیے یہ نہیں کہ دن میں 10 اور 11 بجے تک پڑے ہوئے سوتے رہیں. کیا ہے دن؟ کام کے لیے. اٹھے اور کام کریں اس میں. رات کو سوئیں اور قیلولہ کریں بس دن میں. اور قیلولہ کتنی دیر کا؟ 2 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا، 15 منٹ کا یا آدھا گھنٹے کا، بس قیلولہ کریں. اور باقی دن میں اپنے آپ کو اللہ کے خاطر تھکا ڈالیں اور رات کو سکون سے سوئیں. وَيَوْمَ اور جس دن يُنْفَخُ پھونکا جائے گا، نفخ پھونکا جائے گا سور میں، یعنی سور میں پھونک ماری جائے گی، فَفَزِعَا تو گھبرا جائے گا، فزیع گھبرانا، گھبراہٹ، تو گھبرا جائے گا جو بھی آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، مگر اس کے جو چاہے اللہ. وَكُلٌّ اور سب کے سب، آتوہ آئیں گے اس کے پاس، داخرین ذلیل ہو کر، داخرین ذلیل ہو کر. یعنی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ پھونک بھی کئی بار ماری جائے گی. یعنی پہلی جو پھونک ہوگی، جو پہلی پھونک ہوگی اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نفخۃ الفزع. فزع مطلب گھبراہٹ، یہی والی فزیعہ سے. تو پہلی پھونک کو کیا کہا جاتا ہے؟ نفخۃ الفزع. یعنی جب لوگوں میں گھبراہٹ ہو جائے گی، گھبرا جائیں گے پہلی آواز سن کر، شدید خوف. اور پھر نفخۃ الساق. ساق یعنی یہ نفخہ ہے وہ جس میں سب ہلاک ہو جائیں گے. ساق مطلب سائقہ سے، ہلاک ہونا، برباد ہو جانا. تو پھر دوسری پھونک ماری جائے گی تو کیا ہوں گے؟ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. پھر تیسری پھونک ماری جائے گی، نفخۃ البعث، یعنی دوبارہ جی اٹھنا. بعث مطلب دوبارہ جی اٹھنا، یعنی اس میں پھر دوبارہ زندہ ہو کر میدان حشر میں اکٹھے کیے جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ ہی غمگین ہوں گے وہ، یعنی کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی اور گھبراہٹ نہیں ہوگی. تو حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں کہ یہ شہداء ہوں گے. یعنی بعض کہتے ہیں کہ یہ اہل ایمان ہوں گے جنہوں نے دنیا میں بہت اطمینان کے ساتھ عمل کیا ہوگا. یعنی اطمینان مطلب سنا اور اللہ کا، ان کے دل میں اللہ کے لیے اطمینان تھا عمل کرتے ہوئے. پریشانیاں تھیں، سازش، مطلب اللہ تعالیٰ ان کی امتحان لے رہے تھے، آزمائشیں تھیں، لیکن اطمینان تھا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملیں گے. تو جو اہل ایمان ہوں گے، جو ابھی یقین کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، ہر حال میں یقین کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہے کہ وہ جو ہوں گے اس گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں مطمئن ہوں گے، سکون سے ہوں گے. کیونکہ دنیا میں بھی وہ سکون سے، اطمینان سے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے، اللہ کے لیے تھکتے تھے، اس بات سے ان کو سکون ملتا تھا. تو ہمیں ان قرآن کی آیتوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نیکیاں کرنا ہمیں اس گھبراہٹ سے دور کرے گا. بیسیکلی آپ کو کیا کرنا ہے؟ نیکیاں کرنی ہے زیادہ سے زیادہ.
اور نیکیاں کریں گے تو قیامت کے دن گھبراہٹ سے دور ہوں گے. اور نیکیاں بھی چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں بھی آپ کی جو ہے وہ لکھی جائیں گی اور وہی آپ کو گھبراہٹ کو دور کریں گی قیامت کے دن. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمان کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نیکیاں لکھ دی, اور جس کے لیے اللہ نیکی لکھ دیتا ہے اس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. یعنی آپ چلتے چلتے آپ نے دیکھا پتھر ہے اور آپ کو لگا کہ میں تو پریشان ہوئی ہوں, بعد میں آنے والا بھی ہوگا, اور آپ نے سائڈ میں اٹھا کے رکھ دیا. یہ دیکھتے نا کچھ چیزیں تار وار سا پڑا ہوا ہوتا ہے کہ ہم ایک دم سے الجھ جاتے ہیں اور سائڈ میں اٹھا کر رکھ دیا, تو وہ بھی ہمارے لیے بہت زبردست نیکی کا باعث ہوتا ہے. اور مسلم میں آتا ہے نیکی کے کسی بھی کام کو, چھوٹے سے کام کو بھی حقیر مت سمجھو, چاہے وہ تمہارا اپنے چھوٹے بھائی کو مسکرا کر ہی دیکھنا کیوں نہ ہو. یعنی اگر آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کو مسکرا کر ہی دیکھ لیا وہ بھی آپ کے لیے کیا ہے نیکی کا. اور پھر ماں باپ کو مسکرا کر دیکھ لیا تو حج کا ثواب. اس لیے ماں باپ کو نا یہ نہیں کہ ممی ہاں درد ہو رہا ہے, ممی ہاں درد ہو رہا ہے, بس ہر وقت درد ہی درد بتائیں اپنے, کبھی کبھار مسکرا کر بھی دیکھ لیا کریں ماں باپ کو, تاکہ ہاں درد میں بھی کبھی کبھار مسکرا کر دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کی وجہ سے ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جائے اور پھر آپ کو ایک حج کا ثواب مل جائے. کیا کرنا ہے باپ کو جا کے ماں باپ کو دیکھ کر مسکرانا ہے, صرف ان کو دیکھ کر رونا نہیں ہے. بیسیکلی ماں باپ کو دیکھ کر صرف رونا ہی آتا ہے, اب آپ کو کیا کرنا ہے ان کو دیکھ کر مسکرانا ہے. کیونکہ یہ سوچنا میری ماں جو ہے میری تکلیف سے کتنی زیادہ تکلیف میں ہو جاتی ہے. اگر ہم تکلیف ہمیں ہوتی ہے نا تو ماں باپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے, بہت زیادہ, ہم سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اس لیے درد میں بھی ان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیں تاکہ وہ آپ کی مسکراہٹ سے خوش ہو جائیں اور آپ کو جنت کا ثواب مل جائے. ٹھیک ہے. وَتَرَا اور آپ دیکھتے ہیں الجبالا پہاڑوں کو, تحسبوہا آپ سمجھتے ہیں انہیں جامدتن جمے ہوئے, جامد یعنی پہاڑوں کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جامد ہیں, جمے ہوئے ہیں. وہیا اور وہ تمرو چلتے ہیں, مرہ چلنا, صحابی بادلوں کا, سنعا کاریگری ہے, صنعت کاریگری ہے اللہ کی, الذی وہ جس نے اتقنا مضبوط بنایا, اتقنا تا قاف نون, کسی چیز کو فلی مہارت کے ساتھ مضبوط بنانا, یعنی جو دیر تک کام کرے اور خراب بھی نہ ہو, کسی چیز کو مضبوط بنانا. کہتے ہیں کمپنی کی چیز ہے یعنی دیر تک چلتی ہے وہ, یعنی کاریگری کے ساتھ, یعنی کمپنی کی چیز بنانا, بیسیکلی وہ خراب نہ ہو جلدی سے, اس کے لیے آتا ہے. وہ جس نے اتقنا مضبوط بنایا ہر چیز کو, بے شک وہ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی, جو تفعلون تم سب عمل کرتے ہو. کس کی کب کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے نزدیک. یعنی ہم پہاڑوں کو کیسے دیکھیں گے کہ وہ تو جمے میں, ابھی بھی دیکھ رہے ہیں نا, وہ تو جمے میں, وہ تو ہلیں گے ڈلیں بھی نہیں, کسی کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ پہاڑوں کو ہلا بھی سکے. لیکن قیامت کے دن وہ کیسے چلیں گے؟ بادلوں کی طرح تیر رہے ہوں گے آسمان پر. سوچو اتنے بڑے بڑے, کیا حال ہوگا, گھبراہٹ تو اپنے آپ ہی ہو جائے گی نا, اتنے بڑے جتنے وہ نظر آ رہے ہیں اوپر اور اس سے کہیں زیادہ نیچے, اور پھر جب وہ نکل کر اڑیں گے لوگوں کا کیا حال ہوگا. لوگ تو کس چیز کے پیچھے چھپیں گے, پہاڑی ہے وہی نکل کر, اگر کیسا عالم ہوگا نا, کیسے سروں پر بھی لگ رہے ہوں گے لوگوں کے, اور کیا لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں, اور پتہ نہیں کیا حال ہوگا, پتہ نہیں, لیکن وہ ہوا میں تیر رہے ہوں گے. من جو جا لائے گا بھی حسنتی نیکی کو, فلاحو تو اس کے لیے ہے, یومئذ اس دن, آمینون تو اس کے لیے ہے, خیرون بہتر, یعنی جو نیکی لے کر آئے گا وہ اس کے لیے اچھائی ہے, بہتری ہے, منہا اس سے, وہم اور وہ, من فزائن گھبراہٹ سے, اس دن آمینون امن میں ہوں گے. سمجھ میں آیا بالکل؟ اب تو کلیئر آ گیا کہ جو کوئی نیکی کرے گا وہ گھبراہٹ سے دور ہوگا. تو قرآن پاک میں پتہ چل گیا, تو ہمیں کیا کرنا ہے, چھوٹی سے بھی چھوٹی نیکی کا موقع مل جائے تو وہ بھی کر ڈالنی ہے تاکہ ہماری گھبراہٹ دور ہو. باقی وہاں پر دودھ تو ہوگا نہیں, ٹھنڈا دودھ پی لو گھبراہٹ دور ہو گئی ہے نا, یہ ڈائجن پی لو گھبراہٹ دور ہو گئی. وہاں تو صرف نیکیاں ہی چلیں گی, ایک نیکیاں, دو نیکیاں, جتنی نیکی ہوں گی اتنی گھبراہٹ دور ہوگی. ٹھیک ہے. ومن اور جو کوئی جا لائے گا بھی سیئاتی برائی کو, فکبت تو اوندھے ڈالے جائیں گے, کبت الٹے منہ ڈالنا, اوندھے ڈالے جائیں گے, وجوہہم ان کے چہرے, فی الناری آگ میں, حل
نہیں تجزونا تم بدلہ دیے جاؤ گے مگر اس کا جو کنتم تھے تم تعملون عمل کرتے. یعنی اور اچھے عمل لائیں گے تو گھبراہٹ دور، برے عمل لائیں گے تو اوندھے منہ جہنم میں. اور پھر میں نے اس دن بھی بتایا تھا اوندھے منہ گرنا کیسا ہوتا ہے، کتنی بری طرح چوٹ لگتی ہوگی اوندھے منہ. اور پھر وہاں جا کے تو جسم بھی اتنے بڑے بڑے، ایک دانت ہی ایک احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، تو کیسی بھیانک شکلیں ہو جائیں گی. اس میں اگر اوندھے منہ ڈالیں گے تو کیا حال ہوگا. تو اس لیے کیا لانی، نیکیاں لے کر جانی ہے، برائیاں تو کوشش کرنی کی چھوٹ جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے. انما بے شک امرتو حکم دیا گیا ہے مجھے کہ عابدہ میں عبادت کروں. کس کو حکم دیا گیا ہے؟ نبی کی بات ہو رہی. نبی کہہ رہے ہیں کہ مشرکین مکہ سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ پریشان کر رہے تھے نا. تو اللہ نبی کیا کہہ رہے ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عابدہ عبادت کروں رب کی، ہذہ البلدتی اس شہر کے، جس نے حرمہا حرام کیا اسے، وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے، کلو شیء ہر چیز، وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے، کیا ہے یہ مجہول، کہ اکونا میں ہو جاؤں من المسلمین فرما برداروں میں سے. یعنی میں عبادت کیوں کر رہا ہوں، سمپل سی بات، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وحی کی پیروی کروں جو وحی میرے اوپر نازل کی جاتی ہے. وَأَنْ اور یہ کہ اتلو میں تلاوت کروں. پھر سے یہی بات آ گئی ریڈنگ قرآن کی، کہ میں تلاوت کروں قرآن کی. فمن تو جو کوئی اہتدا ہدایت پا گیا تو بے شک یہتدی وہ ہدایت پائے گا، لنفسہ اپنے نفس کے لیے. ومن اور جو کوئی ضل بھٹک گیا، فقل تو کہہ دیجئے بے شک انا میں تو من المنذرین ڈرانے والوں میں سے ہوں. یعنی آپ کا کام صرف سنانا ہے ریڈنگ کر کے. اس لیے یہ مت سوچے کہ میرا سنانے سے کیا فائدہ ہوگا، میں جاؤں اور لوگوں کو سناؤں، قرآن سنا رہی ہوں لوگ سدھر نہیں رہے. بس آپ کا کام کیا ہے، صرف سنانا. باقی کا کام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اور جو بھٹک گیا پھر اس کا ہم سے حساب کتاب نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم نے کوشش ہی نہیں کری، پڑھنے کے بعد پڑھانے کی بھی توجہ نہیں کری، سننے کے بعد سنانے کی بھی دھیان نہیں دیا، تو پھر کیا ہوگا، ہم سے بھی سوال ہوگا اور ان سے بھی ہوگا. کم سے کم ہم اپنے سوال سے تو بری ہو جائیں گے نا. نہیں اللہ تعالیٰ میں نے تو کوشش کی تھی. بس آپ کا کام کیا ہے، صرف کوشش کرو. وقل اور کہہ دیجئے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. سا جلد ہی یوریکم وہ دکھائے گا تمہیں آیتی ہی اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں. فتعرفونہا تو تم پہچان لوگے انہیں. عریفہ یعرفو پہچاننا، تو تم پہچان لوگے انہیں. اور نہیں ہے آپ کا رب غافل اس سے جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تمام تر نشانیاں اپنی دکھا دے گا. اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. کس سے غافل نہیں ہے؟ اس وقت اگر ہم بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اور کس نیت کے ساتھ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے. دوسروں کی کتنی فکر ہے اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے.